अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रज़ा अस्करी आपका अपना एस्ट्रोलॉजर आपसे मुखातिब है। नजूम स्टूडियो के पैनल से आप हफ्तावार वीडियोस, माहाना वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं, और इसके साथ साथ लर्न एस्ट्रोलॉजी के भी मज़ाम प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। आज का प्रोग्राम कज़ीमी मरकरी के हवाले से है। कज़ीमी मून का प्रोग्राम भी मैंने अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। ये लर्निंग के हवाले से भी है और आप लोगों के इल्म में इजाफे के हवाले से भी है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और नजूम स्टूडियो पर हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहिए। कज़ीमी मून के बारे में आपको वीडियो देखकर कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि बेसिक कज़ीमी होता क्या है, कज़ीमी बनता कैसे है, कज़ीमी के मतालिब क्या है, कज़ीमी के मकसद क्या है। कज़ीमी मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका और अब भी बता रहा हूँ कि कज़ीमी मरकरी के बारे में आज बात करूँगा। कज़ीमी मून के बारे में बात कर चुका हूँ। कज़ीमी के मतलब हैं फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट किस्मत वाला और किस्मत को बेहतर बनाने वाला वक्त। हिंदी नजूम में अगर अतारत और शम्स एक बुर्ज में हो तो बुनियादी तौर पर इसे बुधत्तिया योग कहा जाता है। बुध मरकरी को कहते हैं अदत्तिया, बुध अदत्तिया योग। अब ये जो योग होता है ये बुनियादी तौर पर फहम फरासत, दानिश, अक्ल और आपके जहन के दरीजों को बेहतरीन तरीके से खोलता है। जिस किसी के भी जायचे में बुधत्तिया योग होता है, ये योग उसकी फहम फरासत के हवाले से, उसकी अक्लमंदी के हवाले से, उसकी हाजिर जवाबी के हवाले से, मेमोरी के हवाले से, वोकैबलरी के हवाले से बहुत अच्छे असरात मुरतब कर रहा होता है। कज़ीमी जब भी शम्स के साथ कोई सितारा मिलता है और मिलने के बाद जब तुलू हो रहा होता है तो वो इब्तदाई दर्जात मुख्तलिफ इसके मुख्तस किए गए हैं, और कमर के लिए 4 सेकंड लिए जाते हैं, दीगर सितारों के भी अलग अलग औकात हैं। तो यहाँ पर बाज़ हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो ये समझते हैं कि जब कोई भी सितारा शम्स के साथ किरान करता है तो वो अपनी अफादियत खो देता है। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। हमारे निज़ाम शमसी में हर सितारे का एक अपना ऑर्बिट, जिस तरह शम्स अपनी जगह मुकीम है, ज़ोहरा, अतारद, मरीख, कमर ज़मीन का ज़ैली से सितारा है, ज़मीन के गिर्द घूमता है। और फिर इसके साथ ही हम ज़ोहल की बात करेंगे, मुश्तरी की भी बात करेंगे, प्लूटो, नेपच्यून और क्या कहते हैं यूरेनस की भी बात करते हैं। ये जितने भी सितारे हैं, ये सब सितारों का अपना अपना ऑर्बिट, अपने अपने दायरे के अंदर ये सितारे गर्दिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब किरान होता है तो बुनियादी तौर पर शम्स उसको गले लगा लेता है या अपने करीब कर लेता है या अपनी हिद्दत से उसे जला देता है, भस्म कर देता है। कुछ इस तरह के मामलात हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। बुनियाद ये होती है कि ज़मीन पर हम रह रहे हैं, जब हम यहाँ से फल्कियात का मुशाहिदा कर रहे होते हैं तो देखा ये जाता है कि ज़मीन से शम्स का दर्जा और दूसरे सितारे का दर्जा जब एक हो जाता है, उनकी अलाइनमेंट, अब तहदुश्वा, एहतराक, इक्तरान का किरान, कम्बस्शन, ये तमाम अल्फाज इस कैफियत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल कज़ीमी की सलाह को आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे पुराने वक्तों में बुर्का बहुत कम इस्तेमाल होता था, हम इंडिया पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ,
تو عموماً ہماری یہاں کی خواتین جو ہیں وہ گھونگھٹ نکال لیتی تھیں دوپٹے کا یا چادر کا، اور گھونگھٹ نکال کر کے اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتی تھیں. اور اگر انہیں کسی کو دیکھنا بھی ہوتا تھا تو وہ تھوڑا سا گھونگھٹ کو آگے سرکا کے نگاہوں سے یوں دیکھ لیتی تھیں کہ ان کا چہرہ چھپا بھی رہے، بات بھی ہو جائے اور وہ کسی شخص کو دیکھ بھی لے. کظیمی کی اصطلاح کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے. کظیمی مون ہو، کظیمی مرکری، کظیمی زہرہ ہو، یا کوئی بھی ستارہ جب کظیمی ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پر جب شمس سے آگے بڑھتا ہے، قمر چونکہ سریع رفتار ہے تو وہ شمس سے جلدی آگے نکل جاتا ہے. زہرہ اور عطارد قمر کے آس پاس 45 ڈگری پہ موومنٹ کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات زہرہ یا عطارد جب قمر سے کران کرتے ہیں تو ان کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ قمر سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ یاد رکھ لیجیے گا، یہ بڑی ٹیکنیکل سی باتیں ہیں. جو نجوم سیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ لیں، اور اگر آپ نجوم نہیں بھی سیکھ رہے تو بھی آپ ان باتوں کو اپنے ذہن نشین ضرور کریں. کظیمی کی اصطلاح اس طرح سے استعمال ہوتی ہے کہ کوئی بھی ستارہ جب شمس کی آڑ سے اپنے اثرات مرتب کر رہا ہوتا ہے تو بالکل جیسے ایک نیا چاند ہوتا ہے نا، جو ایک خربوزے کی کاش کی طرح یا ایک بالکل کسی پھل کی کٹی ہوئی کاش کی طرح ایک باریک سا نظر آ رہا ہوتا ہے، کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی اس کا باقی حصہ شمس کے نور کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور جہاں پر زمین سے منعکس ہونے والی شعاعیں چاند پر پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ باریک سا حصہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. چاند کو نظر آنے کے لیے بھی منیمم 28 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے. 28 گھنٹے تک وہ اس قدر چاند کے ڈایا میٹر سے آربٹ سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ فلک پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. کظیمی مرکری جو اس مہینے کی 14 جون کو ہونے جا رہا ہے، 14 جون کو پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 9:32 پر شمس کا اور عطارد کا کران ہوگا. شمس اور عطارد کا یہ کران برج جوزہ میں ہو رہا ہے. مرکری بنیادی طور پر جیمنی کا پرسنل لارڈ ہے، جوزہ والوں کا پرسنل لارڈ ہے. تو یہ جو نظر ہے سنبلہ والوں کے حوالے سے، جوزہ والوں کے حوالے سے بہت بہتر اور بہت اچھی ثابت ہونے جا رہی ہے. اب وہ خواہ ان کا اسینڈنٹ سائن جیمنی ہو یا ان کا مون سائن جیمنی ہو. میں یہاں سن سائن کی بات نہیں کروں گا، نہ میں سن سائن کی کبھی بات کرتا ہوں. آپ کو جب بھی اپنے ذائچے کے مطابق دیکھنا ہے کوشش یہ کریں کہ اپنے ذائچے کا مون سائن یا اسینڈنٹ سائن، اگر آپ کو نہیں بھی پتہ ہے تو آپ مجھے اپنا کمنٹس میں اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ لازمی شیئر کریں. میں آپ کو آپ کا مون سائن اور آپ کا اسینڈنٹ سائن ضرور بتا دوں گا. تو یہاں پر یہ جو مرکری کظیمی ہونے جا رہا ہے، یہ مرکری کظیمی جیمنی والوں کے حوالے سے ان کے اوپر قسمت کے دروازے کھول دے گا اور قسمت ان پر مہربان بھی ہوگی. ان کا یہاں پرسنل پلانٹ مرکری خوش قسمتی کے دروازے ان پر کھول دے گا. یہاں پر کظیمی مون کی یہ چیزیں جو کظیمی مرکری کے حوالے سے جب میں بات کر رہا ہوں تو کظیمی مرکری کا یہ جو کران ہے، تو اب یہاں پر اس کو ہم کران کے حوالے سے لیں یا مرکری کے کظیمی کے کا ہونے کا انتظار کریں تو جناب ہم نے مرکری کظیمی ہونے کا انتظار کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ 14 جون کو 9:32 پی ایم ٹائم پاکستان کے مطابق مرکری کا اور عطارد کا کران ہو رہا ہے، مرکری کا اور شمس کا کران ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر جو مرکری کظیمی کا جو وقت آ رہا ہے وہ تقریباً صبح فجر کے بعد کا ہے. میں آپ کو یہاں پر ڈسکرپشن میں اس کا ٹائم بھی مینشن کر دوں گا اور ٹائم کی ڈیوریشن بھی بتا دوں گا کہ کس وقت سے کس وقت تک کظیمی مرکری کا وقت ہوگا.
اس وقت میں اگر ایسے تمام بچے جو کند ذہن ہیں، جن کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا، جو تعلیم کی طرف، ایجوکیشن کی طرف بہت اچھے طریقے سے ان کا ذہن نہیں چل رہا ہے، تو ان کے حوالے سے اگر آپ کوئی دعا لکھنا چاہتے ہیں، اگر پڑھائی کے حوالے سے آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سادہ سا میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، جو قرآن کی آیت ہے، رب زدنی علما۔ آپ اس آیت کو 7 پلیٹوں پر لکھ لیں، پلاسٹک کی ہوں یا میلامائن کی ہوں، یا پھر کیا کہتے ہیں، یہ جو ساسر ہوتی ہے کپ کی، جس کو ہم پورسلین کہتے ہیں، مٹی چینی بھی کہا جاتا، چینی مٹی کے برتن ہوتے ہیں، اب اس پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس سے زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی بنا کر کے آپ لکھیں، اور ایک ساسر کا پانی آپ کسی بوٹل میں بنا لیں، اور وہ بوٹل آپ ایک بچے کو 1 ہفتے تک پلاتے رہیے، پھر دوسرے ہفتے دوسری پلیٹ کا پانی بنائیں، پھر اسی طرح 7 ہفتے تک پلائیں۔ تو ایسے تمام بچے جو ذہنی طور پر کند ذہن بچے ہیں، ان کے حوالے سے یہ جو نظر ہے آپ کو بہت اچھے اثرات مرتب کرنے والی ہے۔ اگر یہاں پر کچھ ایسے بچے ہیں جو توتلے پن کا شکار ہے، یا ان کی علمی طور پر انہیں یاد نہیں رہتا، یا وہ بھول جاتے ہیں، تو یہ جو حضرت موسیٰ کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ اللسان، تو یہ پوری دعا کو آپ اسی طریقے سے 7 پلیٹوں پر لکھ لیں۔ 7 آپ پیپرز پہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر پیپر آپ نے لینا ہے تو آرٹ پیپر لیجئے گا۔ آرٹ پیپر پر جب آپ لکھیں گے اور اسے پانی میں آپ بھگو دیتے ہیں، تو آرٹ پیپر کے اوپر جتنی بھی آپ زعفران سے سیاہی لکھتے ہیں، وہ فوراً، چکنا پیپر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ فوراً پانی میں حل ہو جاتی ہے، اور پیپر کے اندر جذب نہیں ہوتی ہے۔ تو پلیٹوں پر لکھنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اور آرٹ پیپر پر اگر آپ لکھیں گے تو اس پہ بھی یہ آپ لکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس ٹائم کے درمیان میں لکھ لیجیے گا، اور اپنے بچوں کو ان کی تعلیم کی بہتری کے حوالے سے، ایجوکیشن کی بہتری کے حوالے سے اس اوقات کے اندر آپ یہ دعائیں لکھ لیں، یا کسی اچھے عابد و زاہد آدمی سے، فرد سے یا عورت سے، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہ صرف آپ نے مرد نے ہی لکھنی ہے، عورت بھی لکھ سکتی ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، آپ جتنے بریلینٹ اور جتنے اعلیٰ ذہین بچے کے ہاتھوں سے یہ دعائیں لکھوائیں گی، اس کے اثرات زیادہ مرتب ہوں گے، یہ مائنڈ میں رکھ لیجیے گا۔ یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے اپنا بچوں میں کوئی بہت اچھا پڑھا لکھا ہے، پڑھنے میں اچھا ہے، تو آپ اس بچے سے لکھوا لیجئے۔ اگر آپ کی بیٹی زیادہ اچھی ہے، ذہین ہے، پڑھی لکھی، آپ اس سے لکھوا لیجئے۔ آپ بذات خود اچھی طریقے سے پڑھے لکھے ہیں یا پڑھی لکھی ہیں تو آپ خود بھی لکھ سکتی ہیں، کوئی اس میں قید نہیں ہے۔ کظیمی مون اور کظیمی مرکری پر یہ 2 ویڈیوز آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کظیمی مرکری، اس کے ساتھ آپ روزی روزگار کے حوالے سے بھی کچھ کام کر سکتے ہیں، نقوش بنا سکتے ہیں، آیات لکھ سکتے ہیں، یا اپنے روزی رزق میں بہتری کے حوالے سے کوئی بھی مناجات کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات آپ کی ان دعاؤں کو، ان مناجات کو قبول بھی کرے گی، اور آپ کے بچوں کے حوالے سے یہاں پر یہ بہترین ٹائم بھی آئے گا۔ ایک اور بہت اچھی اور اہم چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کظیمی مون اور کظیمی مرکری، اگر آپ کے پیچھے کچھ افراد ایسے لگے ہوئے ہیں جو آپ کی دشمن بنے ہوئے ہوں، جو آپ کے مخالف بنے ہوئے ہوں، آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے، اگر آپ ان کی نگاہ سے اوجھل ہونا چاہتے ہیں تو پھر کظیمی مرکری کے طلسمات استعمال کیجئے، اور پھر آپ اس کا کمال دیکھیں کہ لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ آپ سے حسد کرنا، آپ سے بغض رکھنا، آپ سے منافقت کرنے میں بہت بڑی کمی آ جائے گی۔ یہ وقت شاذ و نادر آتے ہیں، ان وقتوں کو یوٹیلائز کرنا آپ کا کام ہے،
اور نہیں بھی کریں گے تو اس میں میری کوئی برائی نہیں ہے. میرے علم میں کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو گوش گزار کر دیں. اس حوالے سے آپ اپنی بہتر طور پہ کام کر سکتے ہیں. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اپنی کمنٹس کا اظہار ضرور کریں. اچھی لگے تب بھی, اچھی نہ لگے تب بھی آپ اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیا کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.